बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। पाकिस्तान की अदालतों ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया है कि उन्होंने हमेशा ताकतवर का ही साथ दिया है और नज़रिए ज़रूरत के तहत जो है उनके फ़ैसले वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट में रहे और हमेशा उस पार्टी के ख़िलाफ़ आए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ खड़ी रही है। आज के दिन भी ATC जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात के फ़ैसले सुनाए, जिसमें PTI की टॉप लीडरशिप जिसमें शिबली फराज हैं, ज़रताज गुल हैं, उमर अयूब हैं, हम साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, अहमद चट्ठा साहब थे और अहमद अली बचर साहब तो को पहले भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इन तमाम अफराद को 9 मई के मुकदमात में 10-10 साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई है। तकरीबन 3 मुकदमात जो थे वो फैसलाबाद की ATC में आज उनका फ़ैसला सुनाया गया। मजमूई तौर पर 196 मुल्ज़मान जो नामज़द थे इन मुकदमात में उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं और 108 को बरी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शवाहिद इनके ख़िलाफ़ मौजूद नहीं थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं अदालतों ने जहाँ पे शिबली फराज, ज़रताज गुल वज़ीर, कंवल शोज़ब, साहबज़ादा हामिद रज़ा इन लोगों को सज़ाएँ सुनाई हैं, वहीं फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। आपको पता होगा कि कुछ दिन कबल शाह महमूद कुरैशी को भी 9 मई के मुकदमात में बरी कर दिया गया था। ये फ़ैसला बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था और बहुत हद तक अंदाज़ा था कि PTI के ख़िलाफ़ एक बड़ी हल्ला में सज़ाएँ आने वाली हैं और बहुत इसकी शोर व गूंज भी थी। और ऐसे ही हुआ कि आज PTI की सही क़यादत जो है, ठीक ठाक जो टॉप लीडरशिप है, सेनेट में उनके जो अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में उनके जो पार्लियामानी लीडर हैं, उन सबको फ़ारिग कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन इनके नाअहली के वो पेपर्स जारी करेगा और उसके बाद ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए नाअहल होने के बाद फिर यहाँ पर दोबारा से इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान में 9 मई एक ऐसा वाक़या था जिसने मुल्क के इदारों, तनसीबात, हसास इदारों की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। 9 मई की मज़म्मत हर सूरत में होनी चाहिए। 9 मई में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि माज़ी की तरह 9 मई जैसा एक अहम वाक़या, एक अहम हसास वाक़या, नाज़ुक वाक़या जिसने मुल्क की बुनियादों को हिलाने की कोशिश की, वो भी सियासत की नज़र हो गया। वो लोग जो 9 मई के बाद अरेस्ट हुए थे, जिन्होंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, माफ़ियाँ मांगी, पार्टी से अलग हो गए, उनको रिलीफ भी मिल गया, वो अलग बैठे हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ यहीं मौजूद हैं। लेकिन जिन लोगों ने PTI के साथ रहने की कोशिश की, उनको जो है मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा और यही हमने देखा, आज के फैसलों ने भी साबित किया। तो पाकिस्तान की अदलिया के लिए बहरहाल ये एक सवाल ज़रूर है और जब भी कभी तारीख़ लिखी जाएगी, जहाँ माज़ी में बहुत से पनामा के फ़ैसले हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला है और बहुत से फ़ैसले जिनको याद रखा जाता है अदलिया के हवाले से, वहीं जो है ये फ़ैसला जो है, ये फ़ैसले जो 9 मई के मुकदमात के हैं, फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से हैं, फिर तहरीक-ए-इंसाफ़ से उनका इंतखाबी निशान छीन जाने के हवाले से हैं, वो याद रहेंगे। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी इन तमाम या पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, जो निज़ाम इंसाफ़ है, वो अगेन उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह अनवील कर दिया है कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज़्ड है। वो हमेशा से जो हुकूमत वक्त और जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक फ़ैसले देता है, वही दिए गए हैं। अब जो बैरिस्टर गौहर हैं PTI के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि वो इन सज़ाओं को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कौन बैठा है? जस्टिस याह्या आफरीदी बैठे हैं। सो मोटो एक्शन लिया जा नहीं सकता, आइनी बेंच वो बना देंगे। आइनी बेंच में भी जो जिस तरह के फ़ैसले आए हैं, वो भी सबके सामने हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन एक तारीख दिन है, मुश्किल दिन है। पार्टी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। वहीं दूसरे जानिब इन फ़ैसलों ने पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान की जमहूरियत को मज़ीद खोखला किया है। मज़ीद जमहूरियत, नाम नहाद जमहूरियत जो हाइब्रिड रजीम है, उसके ऊपर मज़ीद सवालिया निशान उठा दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। वो तमाम लोग, हम जैसे तमाम लोग जो तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, वकला की तरफ से हो, रियासत की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, लेकिन 9 मई का वाक़या एक ऐसा था जिसकी किसी तौर पे भी हमायत नहीं की जा सकती। उसकी भरपूर मज़म्मत होनी चाहिए, की गई। लेकिन सवाल ये है
کہ پھر اس میں جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جانے چاہیے. پھر یہ دیکھا جانا چاہیے کہ ان مقدمات کے فیصلے 2 سال گزرنے کے بعد کیوں آ رہے ہیں. 2 سال ہونے والے ہیں 9 مئی کو ہوئے ہوئے اگرچہ 2 سال ہو گئے ہیں، تو پھر 2 سال کیوں لگے؟ کیوں بار بار شہادتیں تبدیل ہوئیں؟ کیوں بار بار نئے لوگوں کو FIR میں نامنیٹ کیا گیا؟ تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو بو آتی ہے وہ سازش کی آتی ہے، وہ اس بات کی آتی ہے کہ آپ کتنا حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کتنے کمپرومائزڈ ہیں، آپ کتنا وہ بات کرنے کو تیار ہیں جو باقی سننا چاہتے ہیں. تو آج کے جو فیصلے نے اگین جو ہے وہ PTM کی یہ جو شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جڑوں کو مزید کھوکھلا کر دیا ہے. اعتماد اور کم ہو گیا ہے، اور سیم یہی پوزیشن عدلیہ اور ریاستی اداروں کی ہے. ہم ایک دفعہ پھر کہیں گے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل دن ہے. تحریک انصاف کو گریجولی سسٹم سے نکالا جا رہا ہے، وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں رہ کے پارلیمنٹری پالیٹکس کا حصہ بننا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے. غلطیاں دونوں جانب سے ہوئی ہیں. تحریک انصاف جب گورنمنٹ میں تھی تو وہ بھی اس وقت بھی ہمیں پتہ تھا کہ عدالتیں کس کے کہنے پہ کام کرتی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ بھی حکومتی وزراء یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ اب فلانے کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، ایک اور وکٹ گرنے والی ہے، اور یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے، اور وہ ہوتا بھی تھا. 2018 کے الیکشن میں حنیف عباسی، طلال چودھری، دانیال عزیز، ان لوگوں کے خلاف جس طرح سے مقدمات بنائے گئے، مقدمات سامنے آئے، پھر عمران خان کے پورے اپنے دور حکومت میں رانا ثناء اللہ کا پہ جو منشیات کا کیس تھا وہ اٹ سیلف ایک بہت ہی بیس لیس، گراؤنڈ لیس کیسز تھے، پولیٹیکل کیسز تھے، سیاسی کیسز تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک حکومت چلی جاتی ہے تو وہ دوسری حکومت کو برا کہتی ہے. اس وقت جو ہے وقت کا پہیہ گھوم گیا ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اور حکومت وقت میں جو لوگ جو اس وقت زیر عتاب تھے وہ آج بڑے بڑے عہدے انجوائے کر رہے ہیں. آج وہ ایک پیج پر ہیں، کل وہ ایک پیج پہ تھے. لیکن اس ساری چیزوں میں جو نقصان ہے وہ سسٹم کا ہے، وہ عوام کے اعتماد کا ہے. عوام کا اعتماد نہ تو عدلیہ پر ہے، نہ ہی حکومت پر ہے، اور نہ ہی ریاستی اداروں پر ہے. اور انہی وجوہات کے بنا پہ جو اہم کازز ہیں، جو کہ روٹ کازز ہیں ملک میں، تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، ایون انصاف کی رسائی ہے، وہ کویسچنیبل ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان ان لسٹ میں دنیا میں نیچے آتا جا رہا ہے جہاں پہ یہ انڈیسز جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے انڈیسز ہیں، ان کے بنیاد پہ ملکوں کی معیشتوں کو، ملکوں کے حالات کو جانچا جاتا ہے. پاکستان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. آزادی اظہار رائے کا انڈیکس دیکھ لیں آپ، خواتین کی پراسپیرٹی کا انڈیکس دیکھ لیں آپ ملک میں غذائیت کے عدم غذائیت کے شکار بچوں کی تعداد دیکھ لیں. کیونکہ جب سیاست دانوں کا مین موٹیو، مین مقصد صرف یہ رہے کہ حریف کو زیر بار کرنا ہے، حریف کو دبانا ہے اور اپنے وقت کو انجوائے کرنا ہے، تو پھر ایسے میں ملک ترقی نہیں کرتے. اور ایسے ہی کچھ صورتحال یہ ہے. تو آج کا دن بلا شبہ ایک تاریخ دن ہے. تحریک انصاف کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ انہوں نے اب تک جو اسٹریٹ پالیٹکس کی ہے اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے لیے مشکلات بڑھی ہی ہیں. تو انہوں نے اب آگے بڑھنا ہے، تو کس طریقے سے بڑھنا ہے؟ کیا انہیں سسٹم میں رہ کے فائٹ کرنی ہے؟ کیونکہ آج جو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی بیرسٹر گوہر نے، جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ آج ان تمام افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں جو کہ عدم تشدد کی بات کرتے تھے، جو مفاہمت کی بات کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان میں کچھ راہیں ہموار ہوں، اور ایز اے پارٹی ان کو سنا جائے، دیکھا جائے، ان کو اہم ڈیسیژن میکنگ میں شامل کیا جائے. لیکن جب ایسے لوگوں کے خلاف بھی یہ فیصلے آ جائیں اور ان کو نااہل کر کے پارلیمنٹری پالیٹکس سے ہٹا کے باہر پھینک دیا جائے. آپ یہ دیکھیں نا، ایک شخص ووٹ لے کر آیا ہے، اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کے بعد آپ ایک فیصلے سے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو پھر وہ 5 لاکھ کا حلقے کی آبادی کہاں گئی؟ وہ 1.5 لاکھ ووٹرز کہاں گئے جو ایوریج ایک امیدوار کو کامیاب کراتے ہیں؟ تو آپ نے پورے کی پوری اس علاقے کی عوام سے ان کی نمائندگی چھین لی.
اور یہی کچھ ہوا آج تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہی حال 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تھا، اور 2024 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کو جیتی ہوئی سیٹوں پہ ہرایا گیا ہے، سب کو پتہ ہے، اور وہ سیٹیں کیسے دی گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو تو ہرایا گیا ہی ہے، لیکن عوام سے ان کا مینڈیٹ بھی چھینا گیا ہے، عوام سے ان کا اختیار بھی چھینا گیا ہے، عوام سے ان کا جو ووٹ کی رائے دہی کا اختیار ہے وہ بھی چھینا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے یاسمین راشد، محمود الرشید کے خلاف فیصلہ آیا، آج باقی لوگوں کے خلاف فیصلہ آیا، تو تحریک انصاف کی جو ہے کے لیے مشکل دن میں آج کا دن شمار کیا جائے گا، اور پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں بھی اس دن کو یاد رکھا جائے گا۔ دوسری خبر جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے وہ چینی کے بحران کے اوپر ہے۔ ویسے تو باتیں بہت سے کرنے کو تھیں، اس پی ڈی ایم سے نکلنے والی حکومت کی حالت یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ کیسے مارکیٹ میں غائب ہوئی، کیسے اضافی چینی آئی، پھر مارکیٹ میں غائب ہوئی، اور اب یہ ہے کہ چینی بلیک میں بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت گورنمنٹ نے چینی کا ریٹ مقرر کیا، اس پہ تو کوئی دکاندار چینی بیچنے کو تیار نہیں ہے، اور جو دکاندار بیچ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ چینی ان کے پاس ہے اور ریٹ زیادہ ہیں، ان کو اٹھا کے آپ اندر بند کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہاں گئے، وہ مل مالکان کہاں گئے جنہوں نے لابنگ کر کے پہلے چینی کو برآمد کرایا، اور اب جو ہے وہ چینی کو سٹاک ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب یہ بات ہوئی تو کہا گیا کہ تقریباً 300 ارب روپے جو ہیں وہ ان صنعت کاروں نے کمائے ہیں صرف چینی اسکینڈل کی وجہ سے۔ پاکستان نے جو کچھ اعداد و شمار یہ ہیں کہ گزشتہ سال جب میٹنگ ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ ملک میں 63 لاکھ ٹن جو میٹرک ٹن چینی موجود ہے، اور 1.3 ملین اضافی سرپلس چینی موجود ہے، جس کے بعد لابنگ کی گئی، کابینہ سے فیصلہ کرایا گیا، اور کہا گیا کہ چینی تو بہت زیادہ ہے، نئی چینی بھی آنے والی ہے تو چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو اجازت ملی کہ 5 لاکھ کے قریب جو چینی ہے اس کو دوسرے ملکوں کو بیچ دیا جائے، اور 66 کے قریب شوگر ملز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ ان شوگر مل میں کون ہے؟ ان میں جہانگیر ترین کی شوگر مل ہے، جس میں تاندیا والا جو ہارون اختر اور ہمایوں اختر ان کی شوگر مل ہے، پھر حمزہ شوگر مل ہے، پھر تھل شوگر مل ہے، پھر افروز شوگر مل ہے۔ تقریباً 66 کے قریب یہ شوگر ملیں ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 112 ارب روپے کی چینی بیچی۔ اور اس کے بعد اب کیا ہوا ایک سال میں، یعنی کہ پچھلے سال جولائی سے لے کے اس سال جولائی تک یہ کام ہوا، اور اب کیا ہوا، اب چینی کی قیمتوں کو اوپر چڑھا دیا ہے۔ اب کہتے ہیں چینی ہے ہی نہیں، جو چینی ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں چینی 200 روپے سے اوپر چلی گئی ہے، تو مجموعی طور پر 300 ارب روپے کا فائدہ کما لیا، اور اب حکومت مجبور ہے کہ وہی جو چینی یہ سوچ کے بیچی تھی کہ بہت زیادہ ہے اور قیمتی زر مبادلہ کے ذخائر آ جائیں گے ملک میں، اب وہی چینی جو ہے باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، اور اس پہ جو ہے شوگر کے ٹیکسز بھی چھوڑے گئے ہیں، سیلز ٹیکس بھی معاف کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں اب چینی اس ٹائم 200 روپے فی کلو ہے، اور اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو انڈیا میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں دیکھا جائے تو چینی 143 روپے فی کلو میں موجود ہے۔ تو وزیر اعظم اور کابینہ کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے، یہ مافیا ایکٹیو ہے، اور ابھی بھی وہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں ہم کمپنسیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے ہیں، رانا تنویر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سارے بڑے بڑے صنعت کار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چینی کا مافیا ہے یہ اتنا پاورفل ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے، چاہے پیپلز پارٹی کی آ جائے، چاہے تحریک انصاف حکومت میں ہو، چاہے مسلم لیگ حکومت میں ہو، دے نو، ان کو پتہ ہے کہ ان کو پیسے کیسے بنانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہیں کیسے منور کرنا ہے۔ تو جب تک یہ نیکسس نہیں ٹوٹے گا، جب تک یہ مافیا ختم نہیں ہوگا، لوگوں کو چینی کے وافر ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور چینی کے کم ہونے کے نقصانات ہی ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایک حکومت کا ادارہ ہے، حکومتی ادارہ جس کا مقصد یہ ہے کہ آزادانہ مقابلے کو مارکیٹ میں ہموار کیا جائے، کیونکہ مارکیٹ چلتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، سپلائی کم ہوگی تو پرائس اوپر بڑھ جائے گی، اگر ڈیمانڈ کم ہوگی، سپلائی زیادہ ہوگی تو قیمت نیچے آ جائے گی۔ یہ بیسک اصول ہے کسی بھی بازار کا، کسی بھی مارکیٹ کا۔ تو کمپٹیشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ اس رول کو دیکھے کہ یہ اپلائی ہو رہا ہے، کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ سارے صنعت کاروں نے مل کے ایک کارٹل بنا لی ہو اور وہ ہولڈ کر کے بیٹھ گئے ہوں۔ تو اسی کمپٹیشن کمیشن نے چینی کی جو شوگر مل ہے، پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کو فائن کیا تھا 2 ارب روپے کا، کیونکہ یہ کارٹل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مل کے ایک مافیا بنایا تھا اور کہا تھا کہ ہم چینی مہنگی بیچیں گے۔ یہ شوگر ملز نے وہ 2 ارب روپے ادا نہیں کیے، بلکہ اس کو چیلنج کر دیا جا کے کورٹ میں، اور ابھی تک وہ مقدمہ زیر سماعت ہے، اور اب کیا ہوا، اب تو چینی شارٹ ہو گئی ہے۔ تو جو ایک عوام میں غریب آدمی
चीनी पी लेता है। अमीर लोग तो चीनी पीते ही नहीं है ना, क्योंकि उनके तो बड़े मसाइल हैं, डाइट के मसले हैं, और बड़े मसले हैं। गरीब की ज़िंदगी सिर्फ चीनी से ही मीठी है, और इन लोगों ने चीनी भी उससे छीन ली। वो जो चाय का एक कप में 2-3 चम्मच चीनी डाल के पीता था, वो उसकी एनर्जी थी, वो उसको ग्लूकोज़ देता था, वो उसको बूस्ट अप, वो शुगर जो बॉडी में ग़िज़ाइयत की कमी थी या ग़िज़ाइयत कम थी, वो चीनी का एडिशनल इंटेक उसकी बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ाता था, और फिर उसके बाद वो दिन भर मेहनत करता था। तो हमें ये भी पसंद नहीं है, हमारे मुल्क को, हमारे हुक्मरानों को, कि वो गरीब आदमी एक मीठी चाय अफ़ोर्ड कर सके। तो फिर ऐसी हुकूमत की ज़रूरत क्यों है? ये सवाल अब हर जगह होना शुरू हो गया, और ये सवाल अब एस्टैब्लिशमेंट में भी हो रहा है कि एक पेज पे होने के बावजूद भी अगर इनसे हुकूमत नहीं चल रही तो फिर क्या किया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।